बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच और मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज़ियात शामिल करते हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के सियासी दर्जा हरारत में गर्मी और सर्दी का सिलसिला जारी है। कभी इस दर्जा हरारत में उतार का मंजर देखने को मिलता है, कभी चढ़ाव का मंजर देखने को मिलता है। और अब हमने देखा था कि गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग काफ ने जिस बबांगे दोहल अंदाज से और जिस खुलम खुला अंदाज से एक एहतजाज किया था हुकूमत से, और तमाम के तमाम वज़रा इकट्ठे हो गए थे मुस्लिम लीग काफ की क़यादत के पास और उन्होंने अपने इस्तीफ़े दिए। और फिर हमने देखा कि मुस्लिम लीग काफ के सेक्रेटरी जनरल मुशाहिद हुसैन सैयद ने भी बड़े खुलकर हुकूमत के खिलाफ बयानात दिए। वो मुस्लिम लीग काफ एक दिन भी हुकूमत से अलहदा नहीं रह सकी। और आज जब मुस्लिम लीग काफ की क़यादत जनाब सदर आसिफ अली जरदारी से मिली, खाने पर यह मुलाकात हुई, तो उसके फौरी बाद जो एलामिया जारी हुआ उसमें कहा गया कि मुस्लिम लीग काफ हुकूमत के साथ रहेगी और अगला इंतखाबी जो इत्तेहाद होगा, जो अगला इलेक्शन होगा, वो भी हुकूमत के साथ बराह रास्त हुकूमत के साथ लड़ा जाएगा और हुकूमत के साथ उनका पीपल्स पार्टी के साथ यानी उनका इत्तेहाद होगा। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क़यादत भी इस्लामाबाद में है और कराची में भी उनकी इंतहाई अहम मुलाकातें हो रही हैं। और आज किसी भी वक्त बाकायदा तौर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक बार फिर हुकूमत में शामिल हो सकती है। लेकिन दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून, जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत और मुस्लिम लीग नून के कारकुन, ऐसा लग रहा है कि अब बाहर आ रहे हैं। लोड शेडिंग के खिलाफ जो एहतजाज हुआ, भरपूर एहतजाज हुआ, उसमें भी ऐसा लग रहा था कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत बाहर निकली। हमने देखा कि एक रैली में हमजा शहबाज शरीक हुए और अब मुस्लिम लीग नून ने ऐलान कर दिया है कि कल ऐवान सदर के बाहर लोड शेडिंग और महंगाई के खिलाफ धरना दिया जाएगा। दो जमातें एक बार फिर हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हो रही हैं, हुकूमत से राजी हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून है और तीसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसमें आज अहम तरीन पेशरफ्त हुई है। मियां अजहर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। क्या हुकूमत को लाहक खतरात टल गए हैं और मुस्लिम लीग नून जो अपोजिशन जमात है वो आने वाले दिनों में क्या हिकमत अमली इख्तियार करेगी? इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी इत्तला जनाब मुशाहिदुल्लाह खान ने। खान साहब, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली मोहतरमा पलवशा खान। पलवशा खान साहिबा, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे अवामी नेशनल पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात जाहिद खान, जिन्होंने हमसे वादा किया हुआ है, और आगे चल के मुस्लिम लीग काफ के सेक्रेटरी इत्तलात कामिल अली आगा भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे। खान साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। अभी अभी वजीर आजम साहब ने कहा है कि अवाम सरापा एहतजाज नहीं है बल्कि उन्हें उकसाया जा रहा है। इशारा आपकी तरफ था, क्या आप उकसा रहे हैं अवाम को? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है जी कि उकसाया उस वक्त जाता है किसी भी एहतजाज के लिए जब कोई ग्राउंड पे कोई ऐसी बात ना हो, तमाम मसाइल हल हो चुके हों, लोग चैन की बंसरी बजा रहे हों, चैन की ज़िंदगी गुजार रहे हों, ना बिजली का प्रॉब्लम हो, ना महंगाई का हो, ना बेरोज़गारी का हो, ना पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का हो। अगर सारे ना सैलाब में कोई मसाइल हों और हुकूमत हर जगह अपना बहुत अच्छे तरीके से अवाम के मसाइल हल कर रही हो, उस सूरत में तो फिर अपोजिशन कोशिश करती है कि नॉन इशूज़ पे उकसाया जाए। लेकिन पूरा पाकिस्तान एक तरफ है, पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज है, पूरा पाकिस्तान तंग आ चुका है मौजूदा हुकूमत की जो गैर जिम्मेदाराना यानी कि एटीट्यूड है उनका टूवर्ड्स रेजोल्यूशन ऑफ जो प्रॉब्लम्स हैं इनके अवामी मसाइल। तो उस पर अब मतलब कि हर तरफ खुद से उभर रहे हैं एहतजाज हो नहीं रहे, उभर रहे हैं। तो अब इस एहतजाज को अगर कोई ये समझता है कि ये एहतजाज कराया जा रहा है और इतना शद्दो मत से कराया जा रहा है, तो फिर ये भी समझ लेना चाहिए कि दूसरी सूरत में भी अवाम अगर हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज कर रहे हैं तो हुकूमत को ने भी कुछ सोचना है उनके लिए। क्या ये सारे सवालिया निशान नहीं है? एक तरफ पूरे मुल्क के अवाम है, दूसरी तरफ हुकूमत है। एक तरफ पूरे मुल्क के अवाम है, दूसरी तरफ करप्शन है। एक तरफ पूरे मुल्क के अवाम है, दूसरी तरफ कासा गदाई है जो उसमें के अंदर अब कोई खैरात डालने को भी तैयार नहीं है। एक तरफ पूरा मुल्क है, दूसरी तरफ सैलाब ज़दा लोग जो हैं वो अभी भी बेआसरा है, उनको कोई पूछने को तैयार नहीं, वो मर रहे हैं, कहीं डेंगू से मर रहे हैं और उसमें
حکومت کا کیا کردار ہے؟ کوئی کردار نہیں نظر آ رہا، اور اتنے وسیع پیمانے پہ ایک ایک ڈپارٹمنٹ میں لوگ، ان کے جو اسٹیٹ اونڈ آرگنائزیشنز ہیں ان کے مینیجنگ ڈائریکٹر استعفے دے کے جا رہے ہیں کہ انہیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ کرپشن میں حکومت کا ساتھ دیں. کسی حد تک بہت ساری جگہوں پہ دیا، اور اس کا رزلٹ یہ ہوا ہے کہ آج جو اسٹیٹ اون کارپوریشنز ہیں وہ 1000 ارب روپے سے زیادہ یا جو ہے وہ کرپشن کی نظر وہاں پہ ہو چکے ہیں، ضائع ہو چکے ہیں. اس کے بعد بھی اگر وزیر اعظم صاحب یہ فرما رہے ہیں تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. ٹھیک ہے، آپ نے تو نکات اٹھائے ہیں. پلوشہ خان صاحبہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ کرپشن ہے، سیلاب ہے، ڈینگی کے مسائل ہیں. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ قاف لیگ نے کہا کہ ہم علیحدہ ہو جائیں گے. پھر ایم کیو ایم بھی اب آج کسی بھی وقت شامل ہو جائے گی. قاف لیگ بھی دوبارہ ان کا اعلامیہ آ گیا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں. آپ کو لگ رہا تھا کہ کوئی خطرہ تھا اور اب وہ خطرہ ٹل گیا ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کو خطرہ لاحق ہونا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. آج حکومت کو خطرہ ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ ہم اپنی میجورٹی لوز کریں گے اور اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے. میں سمجھتی ہوں جو ملک کو خطرات ہیں وہ اس وقت ان پہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے. اور انفارچونیٹلی اس وقت جو ہے ہمیں پالیٹکس سے زیادہ پالیسی پہ توجہ دینی چاہیے. جہاں تک کہ مسائل ہیں، مشاہد اللہ صاحب نے کہا، میں ایگری کرتی ہوں، لوڈ شیڈنگ ایک مسئلہ ہے. لوگ نکلے بھی ہیں احتجاج کے لیے، لیکن چین کی زندگی تو میں سمجھتی ہوں کہ کہیں بھی نہیں ہے. ٹو بی آنیسٹ، میں اس وقت مطلب شاید پارٹی پالیٹکس سے بھی رائز کر کے بات کروں گی. میں سمجھتی ہوں اس وقت ہم سب کو پارٹی پالیٹکس سے اوپر اٹھ کر بات کرنی چاہیے. چین کی زندگی تو شاید پنجاب کے لوگوں سے پوچھے تو ان کی بھی نہیں ہے. سندھ میں ایک قدرتی آفت آئی ہے، ٹھیک ہے، وہ کس طرح ہینڈل ہو رہی ہے، وہ کس طریقے سے ریہیبلیٹیٹ ہو رہے ہیں، آپ کو جیسے یہ ریسیٹ کریں گے فلڈز پتہ چل جائے گا. وہ ایسی باتیں نہیں ہیں جو چھپ سکتی ہیں یا حکومت ان پہ ایک حد سے زیادہ پردہ ڈال سکتی ہے. آج کل کے دور میں آپ لوگ ہر جگہ ہیں ود یور کیمراز. لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ چین کی زندگی تو کہیں بھی نہیں ہے. اگر آپ اوور آل بات کریں تو پھر مجھے، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ بھی کہوں گی کہ اس ملک میں اس وقت ایسی کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے جو اس حکومت کا حصہ کسی نہ کسی طرح سے نہیں رہی ہو. کین یو نیم ون پولیٹیکل پارٹی جو اس حکومت کا حصہ کسی نہ کسی وقت پر نہیں رہی ہو؟ اور میں یہ بھی کہوں گی کہ اگر آپ اس کو ایک فیلئر کہتے ہیں تو کیا آپ اپنے تئیں جو ذمہ داری ہے وہ بھی قبول کرنے کو تیار ہیں؟ اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں تو کیا یہ صرف ایک جماعت کا قصور کہا جا سکتا ہے؟ ابھی آپ نے خود کہا ہے ایم کیو ایم واپس آ رہی ہے، قاف لیگ ایک دن بھی الگ نہیں رہ سکی. تو یو سیڈ اٹ آل. میں اب کیا کہہ سکتی ہوں؟ مطلب سب پارٹیز اپنی اپنے الیکٹریٹ کو جواب دیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے الیکٹریٹ ان سے مطمئن ہے کہ وہ اس حکومت کا حصہ رہیں، تبھی تو وہ ایک دن بعد واپس آ جاتے ہیں. اب اس میں آپ بہتر یہ ہوگا کہ ان پولیٹیکل پارٹیز سے بھی پوچھیں جو اپنے تحفظات کہتی ہیں، پھر تحفظات ہوتے ہیں یا پتہ نہیں مطالبات ہوتے ہیں. اس حکومت کی میں سمجھتی ہوں سب سے بڑی کمزوری اگر میں سمجھوں تو یہ کہ وہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے جس میں اس پوائنٹ میں انفارچونیٹلی پولیٹیکل پارٹیز اپنے مطالبات یا تحفظات کو سائٹ پہ نہیں رکھتی اور ایک نیشنل ایجنڈا پہ ہم اکٹھے ہونے سے قاصر ہیں. ٹھیک ہے، نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. ہم ان پارٹی سے بھی پوچھیں گے کہ وہ کیوں ایک ہی دن میں ان کا بڑا مسلم لیگ قاف کا بڑا بھرپور ایک چیخو پکار اٹھتی ہے اور اس کے بعد یکدم پھر اگلے دن خاموشی ہو جاتی ہے. اس پر ہم بات کریں گے اور مسلم لیگ قاف کا بھی موقف لیں گے. لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد مشاہد اللہ خان، پلوشہ خان سے اپنی گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رکھتے ہیں. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی پلوشہ خان اور ہمارے ساتھ سیکرٹری اطلاعات مسلم لیگ نون اسلام آباد سے موجود ہیں مشاہد اللہ خان. خان صاحب، اب آپ نے کل اعلان کر دیا ہے کہ ایوان صدر کے باہر آپ دھرنا دیں گے. ہم نے دیکھا لوڈ شیڈنگ میں بھی آپ کی احتجاجی ریلیاں سامنے آئیں، آپ نے ان کو ایک طرح سے لیڈ کیا آپ کے ارکان قومی اسمبلی نے. تو یہ کیا اب صورتحال پارلیمنٹ سے باہر اب سڑکوں پہ آ رہی ہے؟ آپ کوئی باقاعدہ تحریک چلانے والے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے جاوید صاحب کہ پارلیمنٹ کو تو بڑا بے توقیر کر دیا گیا ہے. پارلیمنٹ میں جو مشورے دیے جاتے ہیں متفقہ طور پہ، اس پہ موجودہ حکومت عمل درآمد نہیں کرتی. یہ ساری دنیا کے سامنے یہ باتیں ہیں. اس سے پہلے 2 پارلیمنٹ کی قراردادوں کو جو حشر کیا
ایک تو اس پہ عمل درآمد نہیں کیا، بلکہ یہ وکی لیکس میں چھپ گیا کہ جناب آپ ڈرون حملے کرتے رہیں اور ہم احتجاج کرتے رہیں. مطلب اس حد تک جب چلا جائے تو پھر پارلیمنٹ کو تو عضو معطل انہوں نے خود ہی بنا دیا ہے نا. اور جب پارلیمنٹ میں آپ جمہوریت کی بات بھی کرتے ہیں اور پارلیمنٹ کی بات سننے کو تیار نہ ہوں تو اس کے بعد چارہ کار کیا رہ جاتا ہے کہ سڑکوں ہی پہ پھر مطلب کہ جمہوری انداز میں پرامن طور پہ تحریکیں چلتی ہیں. اور ظاہر ہے ہم اس طرف جا رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی چوائس اس لیے نہیں ہے کہ مسائل اتنے زیادہ شدت سے بڑھ رہے ہیں، اتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں عوام کے. اب دیکھیں نا، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ یہ بات کہہ کے تو آپ یعنی کہ اس سے صرفِ نظر نہیں کر سکتے کہ جی ہر پارٹی جو ہے حکومت میں ہے اور پنجاب میں بھی حال خراب ہے. بھئی پنجاب میں بھی حال خراب ہے تو پنجاب جو ہے وہ بھی تو آپ ہی کا صوبہ ہے نا، وہ کوئی اس ملک سے باہر تو نہیں ہے. اگر آپ سندھ میں بقول آپ کے بڑا کام کر رہے ہیں تو پنجاب میں بھی آپ کو ساتھ دینا چاہیے موجودہ حکومت کا. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جو پنجاب کی پیپلز پارٹی کی قیادت ہے وہ نہ صرف طنز کرتی ہے، تنقید کرتی ہے، بلکہ رخنہ اندازی کرتی ہے. اس کے برعکس جو پنجاب کی قیادت ہے شہباز شریف، وہ 3 دفعہ سندھ کا دورہ کرتے ہیں، وہ 500 ٹرک امداد بھجواتے ہیں، وہ وہاں پہ ہسپتال قائم کرتے ہیں، وہ وہاں پہ لائیو اسٹاک کے لیے ڈاکٹر بھیجتے ہیں. جو ان سے ہو سکتا ہے نہ صرف وہ پنجاب میں بھی کر رہے ہیں اور سندھ میں بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ کہنے سے ٹھیک ہے ہم چند ہفتے ضرور رہے تھے اور اس لیے ہم باہر آ گئے تھے کہ آپ نے معاہدے توڑ دیے تھے، وعدے توڑ دیے تھے. ہم تو بڑا سنسیئرلی چاہتے تھے میاں صاحب کہ یہ میثاق جمہوریت میں عمل ہو. لیکن اس حکومت نے تو اپنی لیڈر کی خواہشات کے بھی برعکس اقدامات کیے ہیں. اور آپ جیسا کہہ رہے تھے ابھی کہ جی قاف لیگ ایک دن بھی نہیں رہ سکی، یہ ہمارا ایشو نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ 2 مئی کو جب پاکستان میں حملہ ہوا تھا اور اس حملے کی تحسین کی تھی آصف زرداری صاحب نے واشنگٹن پوسٹ میں ایک مضمون لکھ کے، اور وزیر اعظم صاحب نے اسے فتح مبین قرار دیا تھا. اس دن بھی رات کو قاف لیگ کے وزراء نے حلف ہی اٹھایا تھا. آج بھی آپ دیکھیں کہ ایک طرف مسائل کا انبار ہے، دوسری طرف اقتدار کا کھیل ہے، اقتدار کی بندر بانٹ ہے. تو عوام مجھے بتائیں کہ عوام کو آپ نے کیوں اس حال میں چھوڑا ہوا ہے؟ تو اگر جب آپ ایسا کریں گے پارلیمنٹ کی بھی بات نہیں تسلیم کریں گے. مشاہد اللہ خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی جو جماعت ہے پنجاب کے اندر وہ رخنہ ڈالتی ہے، وہ مدد نہیں کرتی. میاں شہباز شریف صاحب تو 3 مرتبہ سندھ جا چکے ہیں. پنجاب میں حکومت جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب کی ہے، اور کس حد تک رخنہ ڈال سکتے ہیں؟ زبانی کلامی ہی رخنہ ڈال سکتے ہیں اور آپ کا مطلب ہاتھ تو نہیں پکڑ سکتے. بات یہ نہیں ہے کہ اس وقت نہ میں نے مشاہد اللہ صاحب کو پہلے بھی کہا ہے کہ اس وقت میں کوئی ایسی پارٹی پالیٹکس سے اوپر ہو کے بات کر رہی ہوں. میں ان کی یہ نہیں ہے کہ میں میاں صاحب کی کوئی تذلیل کرنے کے لیے بیٹھی ہوں یا ان کی باتوں کا جو ہے ترکی بترکی جواب دے رہی ہوں، مگر فیکٹس آر فیکٹس. فیکٹس ہیں کہ پنجاب میں بھی مسائل ہیں. مسائل صرف ایک سندھ میں نہیں ہے، مسائل صرف ایک صوبے میں نہیں ہے، مسائل پورے پاکستان میں ہے. دوسری بات ہے کہ وکی لیکس تو بہت کچھ کہتی رہی ہیں. وکی لیکس تو ان کے رہنماؤں کے بارے میں بھی بہت کچھ کہہ چکے ہیں جو آپ کے سامنے آیا ہے. بے شک یہ لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے مسائل ان کے دھرنے سے حل ہوتے ہیں تو یہ بے شک دھرنا دیں. لیکن لیٹ می سے ایٹ دا سیم ٹائم کہ جو پاکستان کی سڑکیں ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس سے ایوان صدر تک کتنی واک ہے آپ مجھے بتائیے. پاکستان کی سڑکیں کانسٹیٹیوشن ایونیو نہیں ہیں. پاکستان کی سڑکیں وہ ہیں جہاں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، جہاں گھیراؤ جلاؤ ہو رہا ہے. اگر آپ وہاں جا کے عوام کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، آپ نے اعلان کیا پہلے کہ آپ نیٹو کنٹینرز کو روکیں گے. جب آپ کو یاد ہوگا ڈرون حملوں کے اوپر ایک بڑا کچھ مہینے پہلے ایک شور مچا تھا، تو وہ بھی نہ ہوا. بات یہ ہے کہ اگر میں نے جیسے پہلے کہا اگر کوئی فیلئر ہے تو اس میں سب برابر کے شریک ہیں. صرف ایمٹی ریٹرک جو ہے وہ اس قوم کے کام نہیں آئے گی اور سب لوگ سمجھتے ہیں. وہ کامل علی آغا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. آغا صاحب بہت شکریہ. آپ کی جماعت نے تو کل بڑے دعوے کیے تھے، بڑے سخت الفاظ استعمال کیے تھے، آپ کے سیکرٹری جنرل نے بھی، تمام وزراء نے بھی. یہ 12 گھنٹے نہیں گزرے اور پھر معاملہ گول ہو گیا. 12 گھنٹے بھی نہیں گزر سکے. آغا صاحب دیکھیں جاوید بھائی، بات تو سنسیئرٹی کی ہے کہ ہمارا جو پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس ہے اس کی بنیاد وہ 4 نکاتی ایجنڈا ہے جس ایجنڈے کے تحت ہم نے ان کے ساتھ شمولیت اختیار کی تھی. اور وہ ایجنڈا اگر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا تو ظاہر ہے ہمارے تحفظات تو ہوں گے. اور پھر اگلے معاملات یہ ہیں کہ اگر ہمارے وزراء کو اور ہمارے اراکین اسمبلی کو
اگر ڈیولپمنٹ فنڈز نہیں ملتے اور ان کو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو ہے ایلوکیٹ نہیں کیے جاتے تو ان کی پوزیشن جو ہے آپ تو سمجھتے ہیں کہ بڑی عجیب سی ہو جاتی ہے. عوام کے اندر جو تشویش ہے اور ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے اور اوپر سے پھر لوڈ شیڈنگ اور تیل کی قیمتوں میں بڑھوتی, یہ سارے معاملات ملا کے پھر یہ معاملات کافی جو ہیں وہ تشویشناک تھے. تو اب زرداری صاحب نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ابتدائی ایجنڈے پر عمل درآمد بھی ہوگا اور اراکین اسمبلی کے اور ہمارے وزراء کے تحفظات جو ہیں وہ بھی دور کیے جائیں. اچھا, وہ آپ کے وزراء کی طرف سے بیانات کچھ ایسے سامنے آئے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بس اب یہ جو اتحاد ہے وہ بس ختم ہوا چاہتا ہے, لیکن یہ تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ بس بیانات دیے اور اس کے بعد آپ معاملات کرنا چاہ رہے تھے, دباؤ بڑھانا چاہ رہے تھے آپ حکومت. جوید بھائی, میں نے تو ابتدائی طور پہ یہ آپ کو یہ بتایا کہ ہمارا جو 4 نکاتی ایجنڈا تھا اس کے اندر سب سے اہم جو ایشو تھا وہ اکنامک ریوائول اور دوسرا انرجی کرائسس کے اوپر کنٹرول. وہ ابتدائی 2 چیزیں جو ہیں وہ ان کے اوپر بھی جو ہے ابھی تک کوئی عمل درآمد اور کوئی پالیسی وضع نہیں کی جا سکی. اب زرداری صاحب نے چوہدری صاحب کو یقین دہانی کروائی ہے. یقیناً چوہدری صاحب نے کوئی ان سے ایسی یقین دہانی لی ہوگی جس کی بنا پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا اتحاد چلے گا اور ہم الیکشن بھی اکٹھے لڑیں گے. اچھا, میاں نواز شریف صاحب نے آج کہا ہے کہ پیغام رسانی کا سلسلہ جاری ہے مسلم لیگ قاف کے ساتھ, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مسلم لیگ قاف حکومت سے الگ ہو جائے تو پھر اتحاد ہو سکتا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم تو پہلے بھی ایک خبر میں اپنے ہی پروگرام میں دے چکا ہوں ملاقات کے حوالے سے. دیکھیں میاں صاحب, ذرا معاملہ ذرا ڈیفیکلٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ رات کو کچھ کہتے ہیں, صبح کچھ کہتے ہیں اور دوپہر میں ان کا موقف کچھ اور ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے ساتھ بات چیت کا وقت تھا وہ کافی گزر چکا ہے, لیکن سیاست میں کوئی حرف آخر تو ہوتا نہیں ہے. فی الحال تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہمارا معاملہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ چلتا رہے اور حکومت بھی چلتی رہے اور یہ عوامی مسائل جو ہیں وہ حل ہونے شروع ہوں. ٹھیک ہے, یہی نقطہ لے کے اب مشاہد اللہ خان صاحب کی طرف جاتے ہیں, لیکن بریک کا وقت ہو گیا. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری ہوگا. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پلوش شاہ خان, مشاہد اللہ خان اور کامل علی آغا. مشاہد اللہ خان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ قاف لیگ اگر حکومت سے الگ ہو جائے تو اتحاد کیا جا سکتا ہے. پیغام رسانی کا سلسلہ شروع ہے. کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک خبر بھی دی تھی چوہدری شجاعت اور میاں نواز شریف صاحب کی ملاقات کی, آپ نے بھی تردید کی ہے, کامل علی آغا صاحب نے بھی تردید کی ہے. بہرحال آپ بتائیے کس طرح کی پیغام رسانی ہو رہی ہے؟ دیکھیں جاوید صاحب, بات یہ ہے کہ یہ رابطے جو پارلیمنٹ میں جماعتیں ہوتی ہیں ان کے آپس میں رابطے ہوتے ہیں, وہ ہوتے رہتے ہیں اور وہ اب بھی ہوئے ہوں گے اور ہو رہے ہوں گے. اس لیے کہ ملک کے حالات ایسے ہیں کہ آپ مطلب کہ ان حالات کو اگر ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی سب نے مل کے تو اس پہ یعنی کہ ملک کا نقصان ہونے کا احتمال ہے. وہ اور حالات بہت سارے ایسے یعنی کہ حالات کا جبر, وہ کہتے ہیں نا وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو ایسا ایسا چیزیں چلتی رہتی ہیں, رابطے شابطے ہوتے رہتے ہیں اور وہ رابطے ضرور ہیں کہیں نہ کہیں پہ اور ہونے بھی چاہیے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں نا, قاف لیگ جو ہے یہ ایک علیحدہ پارٹی ہے, اس کی اپنی علیحدہ پالیسی ہے. جس طرح بھی کامل علی آغا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے الیکشن بھی آئندہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے لڑنا اور زرداری صاحب نے انہیں کوئی یقین دہانیاں کرا دی ہیں, تو ٹھیک ہے, یہ ان کا اپنا ایشو ہے, وہ جس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں کریں. لیکن بے چینی نہ صرف قاف لیگ کے لوگوں میں ہماری گفتگو ہوتی رہتی ہے بلکہ یہ پیپلز پارٹی میں آپ دیکھیں نا, بلوچستان جل رہا ہے بالکل. یہاں تو سندھی کی بات پلوشا نے بھی کی نا, لیکن بلوچستان میں آپ ان کے چیف منسٹر کے بیانات پڑھ لیں, لشکری رئیسانی سینیٹر جو ہیں ان کے بیانات پڑھ لیں. آج جو ناصر بلوچ صاحب نے کہا ہے کہ جی وہاں گورنر راج رافظ ہونا چاہیے, تو یہ تو کسی اپوزیشن پارٹی کے لوگ نہیں ہیں, یہ تو پیپلز پارٹی کے منتخب لوگ ہیں, ان کی حکومتی پارٹی ہے. اگر وہ اتنا شدید احتجاجی بیانات دے رہے ہیں تو اس کے باوجود بھی اگر
آپ ریٹورک کہہ کے دوسرے کی بات کو ختم کر کے اور یہ سمجھیں کہ جی مسائل ہیں ہی نہیں اور مسائل حل ہو چکے ہیں اور پنجاب کی حکومت جو ہے وہ خود پنجاب کا مسئلہ حل کرے گی، وفاقی حکومت جو ہے وہ سندھ کا مسئلہ حل کرے گی، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ بھئی سندھ میں بھی تو ایک حکومت ہے نا، وہ کیوں نہیں کرتی؟ لیکن اس کی مدد کے لیے تو پورا پاکستان پہنچ جاتا ہے اور پہنچنا چاہیے، اچھی بات ہے، ہم بھی پہنچتے ہیں، لیکن پنجاب کے ساتھ یعنی کہ ایسا سلوک کرنا صرف اس لیے کہ پنجاب آپ کو ووٹ نہیں دیتا، آپ وہاں سے جیت نہیں پاتے، تو اس طرح کا سلوک ٹھیک نہیں ہے، اس ملک کے فیڈریشن کے لیے ٹھیک نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرنا۔ ٹھیک ہے، اہم نقطہ اٹھایا ہے مشاہد اللہ خان صاحب آپ نے، لیکن ہمیں ابھی جوائن کیا ہے اپنے پروگرام میں پاکستان تحریک انصاف میں اب سے کچھ دیر پہلے اعلان کیا ہے جناب میاں اظہر نے۔ میاں اظہر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا۔ آپ بتائیے آپ نے آخر تحریک انصاف ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ جاوید صاحب، تحریک انصاف کا میں نے اس لیے انصاف کیا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی آنیسٹی نظر آتی ہے اور کوئی ایک کریکٹر نظر آتا ہے، اور دوسرا عمران خان بات جو کرتا ہے ایشوز کی بات کرتا ہے، عوام کی بات کرتا ہے، اور پھر جس طریقے سے اس نے شوکت خانم ہاسپٹل بنایا اور جس طریقے سے اسے چلا رہا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک بہت ہی اسکل نظر آ رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان جیسا آدمی جو ہے وہ اتنے بڑے پروجیکٹ بنا سکتا ہے اور بڑے کامیابی سے چلا سکتا ہے، تو اس ملک میں جو بڑے ٹرموائل میں ہے، اس ملک کو بھی وہ سیدھا کر، ایون امریکہ کے ساتھ بھی وہ بات کرتا ہے تو اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کرتا ہے، اور جو ہمارا جس طریقے سے ہمارا ہونا چاہیے فیشن اور ڈیزائن ہونی چاہیے فورن پالیسی، اس کے مطابق وہ بات کرتا ہے۔ باقی تو اپنا جو لیڈر ہیں ان کا تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں۔ کرپشن جو ہے وہ زوروں پر ہے، لا اینڈ آرڈر کا برا حال ہے، اور پھر ہماری حکومتیں بھی آپ دیکھ لیں، حکومتیں ہی جن کو خود جواب دہ ہونا چاہیے وہی تحریک چلا رہی ہیں، یہ وہی تحریک چلا رہی ہیں، اور اپنا ووٹ بنانے کے لیے مجھے تو کوئی سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ ہماری جماعتیں جو ہیں یہ کس طرف جا رہی ہیں۔ یعنی یہ اتنی کنفیوژن ہو گئی تھی کہ آپ نے اپنے لیے ایک طرح سے صاف راستے کا انتخاب کیا ہے؟ جی ہاں، میں نے ایک اچھا راستہ، صحیح راستہ چنا اپنے لیے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ میاں اظہر صاحب آپ کا۔ پلوشہ خان صاحبہ، میاں اظہر تو تحریک انصاف میں چلے گئے، معاملات جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی بڑے کچھ آسان نہیں ہیں، بڑے مشکل ہیں۔ کبھی بھی نہیں تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، میں جلدی سے ٹچ کروں گی ایک بات۔ اب اگر بات کریں آپ پنجاب کی، تو آپ نے جو پروجیکٹس پنجاب میں ٹیک اپ کیے ہوئے ہیں، کنال روڈ وائڈننگ 100 سال پرانی درخت آپ نے جھٹکے سے کاٹ دی۔ ایک طرف ڈینگیو ہے، اس کی وجہ سے انوائرمنٹل امپیکٹ کی وجہ سے وہ مچھر پل رہے، کیونکہ جو آپ کے آرگنزمز تھے اور اسمال اینیملز تھے وہ تمام ویسے ہی ختم ہو گئے۔ لیکن وہ تو سپریم کورٹ نے بھی اجازت دے دی تھی نا کہ اس کے بدلے میں آپ اور لیکن یہ کس کے، وہ تو 100 سال کا درخت جب کٹتا ہے تو 100 سال بعد 100 سال کا ہوگا، بٹ وہ کس کے لیے ہے؟ کس کو اس کی سہولت ہے؟ جو لوگ گاڑیاں دوڑائیں گے وہاں سے لے کے رائے ونڈ تک۔ آپ نے 2 ارب 3.5 ارب وہاں ڈالے، آپ نے رنگ روڈ بنائی، اس میں نہ جانے کتنے ارب ڈالے، اس کے بعد آپ نے 2 دانش سکولز پر آپ نے 1 بلین ایچ لگایا۔ نو اف یو ایڈ آل آف اٹ ٹوگیدر اور یہ آپ سرکولر ڈیٹ میں ڈال دیتے، ملک تو سب کا ہے نا، سندھ بھی آپ کا ہے، جیسے ابھی خود مشاہد اللہ صاحب بھی کہہ رہے تھے، ملک تو سب کا ہے، حکومت کس کی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں، عوام تو سب کے ہیں، تو آپ وہ ڈال دیتے تو کتنا ریلیف ملتا عوام کو۔ ٹھیک ہے، ہم تو غلط کر ہی رہے ہیں، مگر آپ اف یو کین انڈو اے رانگ، یا آپ اپنا ایک حصہ ڈال سکتے ہیں، تو عوام سے تو دشمنی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تمام پروجیکٹ جو اس وقت ٹیک اپ کیے ہیں، جبکہ پورے پنجاب میں کئی سکولز بند ہیں، ٹھیک ہے ان کے حساب سے صحیح ہوں گے، مگر میرے حساب سے یہ تمام پروجیکٹس جو ایک خاص اشرفیہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، لہٰذا میں کہتی ہوں نہ کوئی کسی سے اچھا ہے، نہ کوئی کسی سے بہتر ہے، نہ کوئی کسی سے بدتر ہے اس وقت، ایوری بڈی از ان دا سیم بوٹ، نمبر 1۔ نمبر 2، جہاں تک میاں اظہر صاحب نے کہا کہ ایک پروجیکٹ جو ہے نا شوکت خانم، اسے بڑے بڑے پروجیکٹس فلینتھروپسٹ یہاں پاکستان میں بھرے ہوئے جنہوں نے بنایا جو کبھی تشہیر بھی نہیں کرتے ہیں، اور ایک ہاسپٹل چلانا اور ایک ملک چلانا، دیز آر 2 ویری ڈفرنٹ تھنگس۔
ٹھیک ہے ان کی اپنی مرضی ہے, وہ جہاں مرضی بہتر سمجھیں, لیکن لیٹ می پٹ دس آلسو آن ریکارڈ کہ جو لیڈرشپ ہے اس میں بھی کوئی کنسسٹنسی ہونی چاہیے. وہ پینڈولم کی طرح کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف, عمران خان صاحب کبھی مشرف صاحب سے کے حق میں وہ ریلیز نکال دیتے, پھر ان کے خلاف ہو گئے, اب پھر ان سے انہوں نے کوئی کتے شتے گفٹ ایکسیپٹ کیا. آئی مین پیپل آر ناٹ آل دیٹ اگنورنٹ. تو لہٰذا اگر آپ کسی پہ الزام لگاتے ہیں تو دیکھیں کہ مطلب اپنی, میں پھر یہ کہتی ہوں نہ کوئی کسی سے بہتر ہے نہ کوئی کسی سے بدتر ہے. ایوری بڈی از جوائنٹلی ریسپانسبل فار ایوری تھنگ دیٹ از ہیپننگ ٹو دا کنٹری. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ پلوشہ خان صاحبہ آپ کا, بہت بہت شکریہ مشاہد اللہ خان صاحب آپ نے ہمیں گفتگو میں جوائن کیا, اور بہت شکریہ کامل علی آغا صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہے. پروگرام نیوز واچ میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے افغانستان کے صدر جناب حامد کرزئی کے دورہ بھارت کے حوالے سے, اور وہاں پر جو ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ کے ساتھ اور دیگر حکام کے ساتھ, ان پر تو ہم بات کریں گے. لیکن دنیا نیوز کے ناظرین کو اب ہم ایک اہم ترین خبر پہلے دے دیں. منموہن سنگھ اور حامد کرزئی کی ملاقات کی تو بعد میں ہم بات کریں گے, لیکن اہم ترین خبر جو ہم دے رہے ہیں, تازہ ترین خبر جو ہمیں ابھی ابھی موصول ہوئی ہے, وہ یہ ہوئی ہے کہ افغان سفیر جناب محمد عمر داؤدزئی کی اہم ترین ملاقات آج ہوئی ہے پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جناب جنرل اشفاق پرویز کیانی سے, اور انہیں اہم ایک پیغام دیا گیا ہے. وہ اہم پیغام لے کر محمد عمر داؤدزئی جو کہ پاکستان میں افغانستان کے سفیر ہیں, وہ کل کابل پہنچ رہے ہیں. اور یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے کہ جب افغان صدر حامد کرزئی بھارت کا دورہ کر رہے ہیں. ایک بار پھر ہم آپ کو بتا دیں کہ آج افغانستان کے پاکستان میں سفیر جناب محمد عمر داؤدزئی کی ملاقات ہوئی ہے چیف آف آرمی سٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی سے, اور انہیں ایک اہم پیغام لے کر, ظاہر ہے کہ انہیں اہم پیغام دیا گیا ہے, اور اہم پیغام لے کر محمد عمر داؤدزئی کل کابل جا رہے ہیں. اب جو اس خطے میں پاکستان اور افغانستان کی دوستی کا جہاں تک تعلق ہے, اور اس وقت تعلقات کا تعلق ہے, اور پھر ظاہر ہے امریکی افواج جو کہ انخلا کا پروگرام بنا رہی ہیں, ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے. اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار جناب ایئر مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری نے, جو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہوں گے. شہزاد چودھری صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں, اور اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے افغان امور کے ماہر اور سینئر صحافی جناب سمی یوسفزئی نے. سمی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. سمی صاحب سب سے پہلے تو آپ سے شروع کرتے ہیں, یہ ملاقات ہوئی ہے بڑی اہم جو آج ہم تک اطلاعات پہنچی ہیں, آپ تک کیا اطلاعات پہنچی ہیں کہ کس طرح کا یہ اہم پیغام ہے؟ میرے خیال میں یہ اطلاعات ہے کہ ملاقات ہو گئی ہے, اور آج ایمبیسیڈر صاحب گئی تھی GHQ, اور وہاں پر انہوں نے کابل سے بھی ایک پیغام لیا تھا, وہاں پر ڈیلیور کیا تھا. بتایا جاتا ہے کہ کل بھی وہ پاکستان کے ڈپٹی فارن منسٹر یا سیکرٹری ہے ان سے بھی ملا تھا. تو میرے خیال میں ایک بہت ہی اچھی وقت میں یہ ملاقاتیں ہو رہی ہے, اس وقت میں کہ کرزئی صاحب ہندوستان میں ہے, وہ ہندوستان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ گزشتہ 10 سالوں میں پاکستان کا بہت بڑا کنسرن یہ تھا کہ افغانستان میں انڈین جو ہے وہ اپنی سائز سے زیادہ ان کی موجودگی ہے, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ سائز سے زیادہ ان کا امداد بھی ہے. لیکن میرے خیال میں کرزئی صاحب نے انڈیا میں جا کر پرائم منسٹر آف انڈیا کے ساتھ پریس کانفرنس میں دوبارہ وہی بات کہ پاکستان اور افغانستان جڑوا بھائی اور ہندوستان ایک دوست ہے. تو میرے خیال میں ایک مثبت پیغام تو دیا ہے. ٹائمنگ کا البتہ غلط ٹائمنگ ہے, لیکن یہ ٹائمنگ پہ ہم آتے ہیں, بالکل ٹائمنگ پہ پہلے سے اسکیجول تھا, ظاہر بات ہے کہ شیڈول تھا. یہ جو بیان آیا ہے سامنے, یہ بڑا اہم بیان ہے کہ پاکستان اور افغانستان جڑواں بھائی ہیں اور وہ رہیں گے. شہزاد چودھری صاحب, بھارت کے اندر جب یہ دورہ ہو رہا تھا تو ہم ظاہر ہے کہ یہاں پر کچھ تشویش پائی جاتی تھی, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام بڑا ایک مثبت پیغام ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں جاوید, مثبت پیغام تو ہے, لیکن انفارچونیٹلی ٹائمنگ دیکھیے, ایسا وقت جب کہ امریکہ پاکستان پر اپنی تمام توپیں داغ رہا تھا, اس صورت میں تھوڑا اس نے بیک ٹریک بھی کیا, لیکن اس کے فوراً بعد پریزیڈنٹ کارزائی کی طرف سے برہان الدین ربانی کے قتل کے بعد جو الزامات لگائے ہیں, اور خاص طور پہ پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کے اوپر, وہ ایسے الزامات ہیں جو انفارچونیٹلی پاکستان کے لوگوں کے لیے اور پاکستان کے اداروں کے لیے ایک بہت نیگیٹو پیغام دیتے ہیں کہ آیا وہ یہ اب فرسٹریشن میں خود سے کہہ رہے ہیں, کیا وہ امریکہ کے کہنے پہ کہہ رہے ہیں, یا وہ بھارت کو خوش کرنے کے لیے بھارت جانے سے پہلے اس قسم کے پیغام دے رہے ہیں. یعنی یہ تینوں چیزیں پاسبل تھیں, اور ڈپلومیسی کے اندر جب آپ یہ تمام پاسبلٹیز ہوتی ہیں
تو آپ یا اپنے وزٹ کا ٹائمنگ بدل دیتے ہیں یا اپنے بیانات کے اندر تھوڑی سی تبدیلی اور رد و بدل کر دیتے ہیں. وہ دونوں صورتیں نہیں ہوئیں. اب وہاں پہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس قسم کے پیغامات تو دیے جا رہے ہیں اور ایک طرح سے ریفلیکشن بھی ہے. دیکھیے ان کے ہاں جو بات چیت بھی ہوئی ہے, جو اسٹریٹجک ایگریمنٹ ہوا ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ معاہدہ کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں ہے. کو کس طرح کی بات کی جاتی ہے اور یہ کی گئی اور خاص طور پہ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ کوئی اور اس سے خائف نہ ہو اس طرح کے معاہدے سے. اور پھر اس کے بعد آج اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے دینا کہ پاکستان اور افغانستان باہر صورت بھائی بھائی ہیں. ایک ایکنالجمنٹ ضرور ہے کہ بغیر پاکستان کے افغانستان کے اندر امن جو لانا ہے وہ بہت مشکل ہے, کیونکہ دونوں بند گئے ہیں اس رشتے کے اندر. ایک تو رشتے میں ہمیشہ سے ہیں اور ایک یہ جو انفارچونیٹلی جو سارا پھیلا ہوا ہے, گند پھیلا ہوا ہے, لڑائی جھگڑا جو ہے, وار آن ٹیرر جو چل رہی ہے, یہ پاکستان کے علاقوں میں بھی ہے اور افغانستان پورے کا پورا گھرا ہوا ہے. تو جو بھی فیصلہ کرنا ہے, جس طرح بھی حل پہ جانا ہے, وہ پاکستان, افغانستان اور امریکہ چونکہ وہاں موجود ہے تو تینوں کو مل کے ہی کرنا پڑے گا. تو اس کی اکنالجمنٹ بھی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں ٹائمنگ کے حساب سے غلط تھا اور جو زبان جانے سے پہلے استعمال کی گئی وہ بھی غلط. ٹائمنگ کی آپ بھی سمیع صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ جو ٹائمنگ کا انتخاب ہے یہ بڑا ایک تو عجیب ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے ہم نے جو کابل سے جو اشارے دیکھے تھے یا جو سنے تھے یا جو آ رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب وہ نہ آئے افغانستان میں, تو وہ کیا واقعی وہاں پر ایسی صورتحال ہے؟ دیکھیے جو ٹائمنگ کی بات ہے, اب ظاہر بات ہے کہ کرزئی صاحب اس طرح تو نہیں کہہ سکتے کہ میں پاکستان کے ڈر سے اپنا جو 2-3 مہینوں پہلے سے جو اسکیجول جو میرا ٹرپ ہے اس کو کینسل کر دو. ظاہر بات ہے ان کا بھی اپنا ایک سورن اسٹیٹ ہے, وہ کا ایک حیثیت ہے. اور انڈیا اس وقت امریکہ اور جرمنی اور فرانس کے بعد سب سے زیادہ افغانستان کو امداد دے رہے ہیں, $1,700 ملین, جو کہ بہت بڑا ہے اور ایسا امداد ہے کہ افغانستان کے لوگوں کو ڈیلیور کرے. جو کہ میرے خیال میں ابھی تک کرزئی صاحب نے کوئی ڈائریکٹ بات نہیں کی. کل بھی انہوں نے افغانستان کے ٹیلی ویژن پہ جو بات کی اس میں بھی وہاں پر کافی اس پر تنقید کیا گیا کہ انہوں نے پاکستان کا نام نہیں لیا اس پوری. اسے لگتا ہے کہ خود کرزئی صاحب کے اندر پاکستان کے متعلق اتنے بری خیالات نہیں ہے جتنا کہ لوگ سمجھتے. ہاں حکومت کے اندر کافی لوگ ہیں. یہ جو بیان آیا کہ پاکستان اور افغانستان اور امریکہ جو تعلقات میں کچھ خرابی آ گئی, یہ بیان آیا کہ پاکستان کا پرائم منسٹر افغانستان کا وزٹ نہیں کریں گے, یہ پرائم منسٹر افغانستان کے کرزئی صاحب کا اسٹیٹمنٹ نہیں تھا. یہ ان کا جو نادر اعلان یا کچھ لوگ ہیں جس میں یہ افغان سیکورٹی جو انچارج ہے وہ نیشنل سیکورٹی کے ڈاکٹر سپنتا, انہوں نے بیان داغا کہ آپ یہ کینسل کریں گے, لیکن ہماری جو معلومات ہے ابھی تک وہ بھی کینسل نہیں کیا. کرزئی سے اس پر ناراض ہے. لیکن ایک بات ہو گئی کہ جو پاکستانی اینٹی پاکستان ایلیمنٹس تھے ربانی کے قتل کے بعد وہ ایک دم وہ سرگرم ہو گئے, ان کے ایک کلو بھی ملا, ایک ایشو بھی مل گیا. آپ ظاہری بات ہے کرزئی صاحب تھوڑا سا پاکستان کے متعلق بیک پر چلا گیا ہے, لیکن میرے خیال میں آہستہ آہستہ وہ دوبارہ پاکستان بھی تو بہت دفعہ آ گیا ہے, بلکہ کافی پرسنل مسائل کے لیے بھی گیا, دعا کے لیے بھی پاکستان آ گیا, اور انڈیا شاید وہ 2-1 سالوں میں جا رہے ہیں. تو میرے خیال اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہندوستان افغانستان کو بہت زیادہ امداد بھی دے رہے ہیں, بہت زیادہ ان کا حصہ بھی ہے, اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے پاکستان کے ڈر سے اپنا دورہ منسوخ کرے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سمیع یوسفزئی صاحب آپ کا, بہت بہت شکریہ ایئر مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایک بار پھر ہم اپنے ناظرین تک یہ خبر پہنچا دیں جو اب سے کچھ دیر پہلے ہم تک پہنچی کہ افغانستان کے سفیر پاکستان کے اندر جناب محمد عمر داؤدزئی کی آج ایک اہم ترین ملاقات ہوئی ہے جنرل ہیڈ کوارٹرز میں چیف آف آرمی سٹاف جناب جنرل اشفاق پرویز کیانی سے. اور اس ملاقات کے بعد افغان سفیر محمد عمر داؤدزئی کل کابل روانہ ہو رہے ہیں ایک اہم پیغام لے کر. یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے کہ جب حامد کرزئی جو افغانستان کے صدر ہیں وہ بھارت کا دورہ کر رہے ہیں, اور بہت سے جو بیانات سامنے آئے اس میں یہ بیان بھی ان کا سامنے آیا کہ پاکستان اور بھارت جڑواں بھائی ہیں. لیکن یقینی طور پر ایسی صورت میں کہ جب ہر طرف ایک کنفیوژن سی ہے, یہ ایک انتہائی اہم ملاقات جو کہ افغان سفیر اور چیف آف آرمی سٹاف کے درمیان ہوئی ہے, اور جس کے بعد کل محمد عمر داؤدزئی جو کہ افغانستان کے سفیر ہیں وہ کابل روانہ ہو رہے ہیں اہم پیغام لے کر, اس کو کافی اہمیت دی جا رہی ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگر آپ کو کوئی رائے یا فیڈ بیک دینا ہے تو ہمیں لکھیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv. پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.